बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कोड इन्फो के नाज़रीन, आपको चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के थ्रू जो भी नई अपडेट आती है हज के मुतालिक, जो भी खबर होती है वो हम आपको फ़ौरी तौर पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए ख़ास कुछ यूँ है कि हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं कि सफ़र हज और आप कोड इन्फो के साथ, जिसकी आज पहली एपिसोड है, जिसमें हम आपको सामान के मुतालिक, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हज की सफ़र का, उसके मुतालिक बताएंगे। आज आपको फ़हरिस्त तो हम नहीं बताएंगे कि कौन सा सामान आपके लिए ले जाना ज़रूरी है, उसके लिए एक नई वीडियो अलग बनेगी आने वाले वक्त में। लेकिन आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा कि सामान को किस किस तरह आप सिक्योर और महफूज कर सकते हैं और किस तरह से यहाँ से आपकी बुकिंग होगी, और रोड टू मक्का प्रोजेक्ट क्या है और इस प्रोजेक्ट के तहत आपका सामान किस तरह आप वसूल कर पाएंगे और ये प्रोसेस किस तरह से सरअंजाम पाएगा। तो ये हम आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो काफ़ी मुफीद होगी आप लोगों के लिए, तो गुजारिश ये है कि एंड तक इसे देखिएगा और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मुबारक सफ़र की तैयारी के दो अहम पहलू हैं। पहला तो ये है कि अपने बातिन का तज़किया किया जाए और हज जैसी मुबारक इबादत की रूह को आप समझें, और जो भी आपने इबादत करनी है उसको, दुआओं को, सबको सीख कर जाएं। इसके अलावा इसका जो दूसरा अहम पहलू है वो ये है कि आपने हज से पहले कौन से काम करने हैं, इसके दौरान कौन से काम करने हैं और फिर इसके बाद वाले कौन से काम करने वाले हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो सारी चीज़ों की जो है वो प्लानिंग अच्छे से करें। सबसे पहली और अहम बात सामान के मुतालिक आपकी ये है कि सबसे पहले जो आपका सफ़री बैग है वो बहुत मज़बूत और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और उसमें आपने जो सामान रखना है उसको स्पेस से कम रखें, ताकि जब आप वापसी पे सफ़र इख्तियार करें तो अगर कोई गिफ्ट्स ले रहे हैं या कोई जाए नमाज आप वहाँ से अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बाय कर रहे हैं तो आपके लिए उसमें स्पेस बाकी रहे। तो आपके जो बैग हैं, सफ़री बैग, वो बहुत अच्छे मजबूत होने चाहिए और उसमें स्पेस भी कुछ ना कुछ होना चाहिए हर बैग में। और हर बंदे को चूँकि 45 kg सऊदी एयरलाइन में तो आई थिंक अलाउ होता है, तो उस हिसाब से आप सामान तो अपना ले जा सकते हैं, और तो वज़न का ऐसा जाते हुए कोई इशू नहीं होता। लेकिन कोशिश करें कि अहम और ज़रूरी सामान ही आप अपने साथ रखें और गैर ज़रूरी सामान बिल्कुल भी अपने साथ मत लेकर जाएं। दूसरी अहम बात ये कि अगर आप अपना साथ एक ख़ाली सफ़री बैग भी रखना चाहें तो रख लें, उसमें थोड़ा बहुत सामान रख लें, क्योंकि वापसी पे अगर आपको सामान अगर आपके पास होता है और आपको उसके लिए बैग चाहिए होता है, तो अगर आप सऊदीया से फिर वो बाय करेंगे तो उसके लिए फिर आपको काफ़ी वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि रियाल आपको पता है कि पाकिस्तानी रुपीस में काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो पाकिस्तान, अगरचे इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया और दीगर ममालिक के मुकाबले में हमें यहाँ की अशिया सस्ती पड़ती हैं और रीज़नेबल प्राइस में पड़ती हैं। तो कोशिश यही करें कि आपको वहाँ से ना ख़रीदना पड़े, आप यहाँ से ही लेकर जाएं, ताकि आपको वहाँ पर कोई मुश्किल पेश ना आए। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपने अच्छी क्वालिटी के और मज़बूत बैग्स ख़रीदने हैं। इसके बाद आपने अपनी सामान की शनाख्त के लिए अपने सामान पर अपना नाम लिखना है, अपना पता लिखना है, अपना दरख्वास्त नंबर लिखना है और अपना फ़ोन नंबर लिखना है। यह आपने मार्कर से वाज़े और साफ साफ तहरीर करना है, और इंग्लिश में भी लिख लें और उर्दू में भी दूसरी तरफ लिख लें। और इसको अगर आप पेपर टेप पर लिखें, साफ जो सादा कागज़ है उस पर आपने ये नहीं लिखना, क्योंकि वो तो फिर फट फुट जाएगा, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो आप अगर पेपर टेप ले लें और उसके ऊपर अगर आप मार्कर से बड़ा बड़ा लिख लेते हैं क्लियर, तो ये आपकी सामान की शनाख्त के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि सामान चढ़ाने और उतारने के दौरान जो है ये स्टिकर्स वगैरह भी उतर जाते हैं। फिर थर्ड अहम बात यह है कि आप अपने सामान को ताला लगा कर रखें, और जो उसकी चाबी है वो आपकी 2 होनी चाहिए,
کہ ایک چابی تو آپ کی احرام کی بیلٹ کی جیب میں ہونی چاہیے اور ایک چابی آپ بیگ میں ہی جو مطلب اضافی چابی ہے وہ آپ اس میں رکھ لیں۔ پھر اس کے علاوہ جو آپ ٹیچی کیس یا جو بھی آپ نے ہینڈ بیگز جو آپ نے ساتھ کیری کرنے ہیں، بیگ دستی بیگ جسے کہتے ہیں، اس پر بھی آپ اپنا نام اور پتہ لکھیں گے۔ جو آپ نے مطلب ہاتھ میں بھی اٹھانا ہے اس پہ بھی آپ کا نام، پتہ، ٹیلی فون نمبر، اپلیکیشن نمبر ہونا چاہیے کہ کہیں بھی اگر آپ رکھ کے بھولتے ہیں تو آپ تک پہنچایا جا سکے، فون نمبر اس میں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک چٹ آپ پیپر پہ لکھ کے اور بیگ کے اندر بھی رکھ لیں۔ یہی ساری انفارمیشن جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، تاکہ اگر آپ کا سامان گم ہو جاتا ہے تو گمشدہ سامان جب کسی کو ملے گا تو وہ آپ کے پتے پر بھجوا سکتے ہیں، آپ کے فون پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال چونکہ پیش آ سکتی ہے۔ ایئرپورٹ روانگی سے قبل آپ اس بات کی تسلی ضرور کر لیں کہ یہ ڈاکیومنٹس آپ کے پاس موجود ہوں، جس میں پاسپورٹ اور ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہے، ویزا، پاسپورٹ اور ٹکٹ کی فوٹو کاپی ہے، تصدیق شدہ 2 عدد تصاویر ہیں، گردن توڑ بخار اور فلو کے ٹیکے کے جو سرٹیفکیٹس آپ کو ملیں گے ویکسینیشن کے بعد وہ آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے۔ پھر نادرا کا جو جاری کردہ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ہے 2 عدد فوٹو کاپی کے ساتھ، اور 23 میں تو کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بھی پاس ہونا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس ادویات آپ لے کر جائیں گے پیک کروا کے تو اس کا ڈاکٹری جو پرسکرپشن ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونی ضروری ہے۔ یہ ڈاکیومنٹس جو ہیں نا یہ آپ کے ہاتھ میں ایئرپورٹ روانگی سے قبل ہونے چاہیے۔ جو آپ کے پاس ہینڈ بیگ ہوگا اس میں آپ نے یہ ساری چیزیں رکھنی ہے تاکہ آپ فوری طور پر اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ ان کو دکھا سکیں۔ اس کے بعد جو بھی آپ کی ضروری چیزیں ہیں وہ بھی آپ اس بیگ میں رکھ سکتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس بیگ میں آپ نے جس میں کرنسی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی جو بھی سفری دستاویزات ہیں یعنی جتنے بھی آپ کے مطلب ٹکٹ ہے، یہ ساری چیزیں تو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، پاسپورٹ ہے یا ٹکٹ ہے، پھر باقی بھی سفری دستاویزات جو بھی آپ کے پاس ہیں، پھر تصویہ اگر آپ اپنے ساتھ رکھنا چاہیں، کرنسی ہے۔ پھر اس کے علاوہ دوران پرواز جو بھی آپ نے ادویات استعمال کرنی ہیں وہ اگر آپ کے پاس اسی بیگ میں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی اینک وغیرہ آپ استعمال کرتے ہیں اگر نظر کی اینک، اور اس کے علاوہ جو بکس وغیرہ ہیں جو آپ رہنمائی کے لیے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، کوئی دعاؤں کی بک ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی آپ کے پاس ایسی بک ہے جس سے آپ رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ اس بیگ میں رکھیں گے، کیونکہ بڑے بیگس تو آپ کے بک ہو کر کہاں چلے جائیں گے؟ جہاز کے، کیونکہ بڑے بیگس جو ہیں وہ آپ کے بک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بیگ آپ کے پاس ہوگا تو آپ اپنی ضرورت کی جو بھی چیز ہے وہ اس میں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عازمین حج کو چاہیے یہ کہ پرواز سے کم از کم 6 گھنٹے قبل ایئرپورٹ پہنچ جائیں، اور ایئرپورٹ کی جب آپ عمارت میں داخل ہونے لگیں گے تو سب سے پہلے آپ کا ویزا اور آپ کا ٹکٹ چیک کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو انٹرنس ایئرپورٹ میں دے دی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کا جو سامان ہے وہ کسٹم حکام چیک کریں گے، یعنی آپ کا جو سارا سامان ہے وہ اسکیننگ مشینوں سے گزاریں گے، اور اسکین ہونے کے بعد آپ اپنی متعلقہ پرواز کے کاؤنٹر پر پہنچ جائیں گے سامان لے کر، اور پھر وہاں پر اپنا آپ سامان جمع کروائیں گے اور بورڈنگ کارڈ وصول کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے اپنے بیگس کو آپ نے ریپنگ بھی ضرور کروانی ہے، وہیں ایئرپورٹ پہ ہو رہی ہوتی ہے، اسکیننگ کے بعد آپ ریپنگ کروا لیں، ریپنگ کروانے کے بعد آپ بورڈنگ کروانے کے لیے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ وہاں سے اپنے بورڈنگ پاس حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد آپ ویٹنگ لاؤنج میں آ جائیں گے۔ پھر جب آپ مدینے میں اپنے ہوٹل میں پہنچیں گے تو آپ کے پہنچنے کے 5 سے 6 گھنٹے بعد آپ کا سامان بھی آ جائے گا، جو کہ اسلام آباد یا کراچی ایئرپورٹ سے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت بک ہوا تھا۔ وہ سامان آپ کو ملے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو کچھ دقت اور دشواری اٹھانی پڑے، اس لیے کہ سامان جو ہے وہ اکٹھا ایک ساتھ جب آئے گا تو اس میں پھر اپنے اپنے بیگس آپ نے حاصل کرنے ہوں گے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے اوپر نیچے ہوں۔ ہوٹل کے چونکہ کئی فلورز ہوتے ہیں تو آپ کے جو بیگس ہیں وہ ڈفرینٹ فلورز پہ بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو سامان ہے وہ ڈیلے بھی ہو جائے،
کہ اگر 5 سے 6 گھنٹے بعد نہیں تو نیکسٹ ڈے بھی کچھ سامان آئے گا تو اس میں بھی آپ کے بیگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بیگ مل ضرور جاتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ اس دفعہ پچھلی دفعہ سے زیادہ اچھے پاکستانی حکومت انتظامات کرے گی تاکہ ہمارے عازمین حج کو کسی قسم کی پریشانی اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ادروائز تو یہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردست پروجیکٹ ہے، کیونکہ اس سے جو ہے آپ کو امیگریشن کا عمل اور جو بھی تکلیف ہوتی ہے وہ آپ کو نہیں اٹھانی پڑتی، اور سب کچھ یہیں پر آپ کو پاکستانی یعنی اسلام آباد اور کراچی کے ایئرپورٹس پہ ہی سارا آپ کا پروسیس ہو جائے گا، اور پھر آپ وہاں پر جسٹ ایئرپورٹ سے اپنی بسیز میں سیدھے سوار ہوں گے اور اس کے بعد اپنی ہوٹل کی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں گے۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت تو جو سامان کا پروسیس ہے وہ میں نے آپ کو بھی بتا دیا، لیکن وہ عازمین حج جو روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت سفر نہیں کر رہے ان کو جدہ ایئرپورٹ پہنچنے پر غیر معمولی تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے کہ انہیں امیگریشن اور دیگر مراحل سے گزرنا ہوگا، اور اس کے بعد ہی ان کا سامان جو ہے وہ مکہ جانے والی بسیز میں رکھا جائے گا۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے یعنی جدہ یا مدینہ ایئرپورٹ پر، تو وہاں پہنچنے کے بعد جو ایئر لائن کا اسٹاف ہے وہ آپ کو امیگریشن کاؤنٹر پر لے جائے گا، جہاں پاسپورٹ پر آپ کی انٹری کی مہر لگا دی جائے گی، پاسپورٹ آپ کو واپس دے دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی سعودی حج ریکارڈ میں آپ کا اندراج کر لیا جائے گا، جس کے بعد آپ اپنا سامان وصول کریں گے اور کسٹم کلیئرنس اور سیکیورٹی اسکینر کے مرحلے سے آپ کو گزرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہی آپ جو ویٹنگ رومز ہیں وہاں آ جائیں گے۔ پھر جب وہاں پر اناؤنسمنٹ کی جائے گی کہ آپ کی بسیز آ گئی ہیں، تو اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد آپ اپنا سامان اپنے گروپ کے لیے مخصوص بس کے نزدیک رکھ دیں گے اور پورٹرز اسے بس پر لوڈ کریں گے، اور پھر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا سامان جس بس پر رکھا گیا ہے آپ اسی بس میں سوار ہو رہے ہوں۔ پھر بسیں آپ کو مکہ مکرمہ میں آپ کی مخصوص رہائش گاہ پر لے جائیں گی، تو آپ کا سامان آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں پر آپ کا جو ڈیسٹینیشن ہے، آپ اپنی ڈیسٹینیشن پر اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ تو یہیں پر آج میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میں نے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت جانے والے عازمین حج اور نہیں جانے والے عازمین حج دونوں کے سامان کی جو سچویشن ہے وہ آپ کی گوش گزار کرتی ہے۔ جو روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت جا رہے ہیں ان کو پہلے تو کوئی پریشانی اور دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن جب ان کا سامان ان کے ہوٹل میں پہنچے گا 5-6 گھنٹے بعد، اس وقت جب انہوں نے اپنا سامان کلیکٹ کرنا ہے اس وقت انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن جو عازمین حج روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت نہیں جا رہے انہیں جدہ ایئرپورٹ یا مدینہ ایئرپورٹ پہنچنے پر غیر معمولی تاخیر اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ انہیں امیگریشن کے تمام مراحل سے گزرنا ہوگا، اپنے سامان کی اسکیننگ کرانی ہوگی، تو اس کے لیے انہیں اچھا خاصا وقت لگے گا۔ تو بس عازمین حج آپ کو یہی کہوں گی کہ صبر، حج کے لیے صبر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تو آپ ابھی سے اپنے اندر یہ عادت ڈالیں، صبر اور برداشت اور درگزر، یہ آپ کو عادات جو ہیں اس وقت بہت کام آئیں گی۔ تو آج کی ویڈیو کو یہیں پر میں ختم کرتی ہوں۔ یہ ویڈیو اگر کسی بھی لحاظ سے آپ کے لیے مفید اور معلوماتی رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، اور آئیے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔